शुरका साथी और जो एम के मरकज़ी कमेटी व दीगर मुंतखब अरकान और आप सब, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपकी आमद पर आपका बेइंतहा शुक्रिया। और आज जैसा कि आपके इल्म है, आपके सामने है कि मोहतरम जनाब नासिर शाह साहब की सरबराही में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक वफ़द MQM के मरकज़ बहादुराबाद पर तशरीफ़ आवर हुआ। हमने इनका रिवायती गर्मजोशी से और पुरतपाक इस्तकबाल किया और इनके साथ बहुत मुफीद गुफ्तगू की और उसके बाद हस्ब रिवायत बहुत शानदार तवाज़ो भी की हमने, जिसकी गवाही ये भी देंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, सरे दस्त मुझे ये कहना है कि जो मकसद है हमारे साथियों के यहाँ आने का, आपके इल्म है कि सेनेट की एक सीट के इलेक्शंस का मामला है और हमारे बहुत ही काबिल एहतराम और लर्नड फाजिल ताज हैदर मरहूम भाई जो कि सेनेटर थे और इस दुनिया से उनकी रुखसती के बाद ज़ाहिर है कि सेनेट की सीट पर इलेक्शन हो रहा है। अल्लाह ताला ताज हैदर भाई को गरीक रहमत करे, मग़फ़रत करे, उनके दर्जात बुलंद करे और उनके तमाम अहले खाना, लवाहिकीन, पसमानदगान और हम सब को जो है वो सब्र और सब्र जमील दे, हिम्मत और हौसला दे और उनकी जो रिवायात और उनकी खिदमत है उसको भी हम कायम रख सके और आगे बढ़ा सके। और चूँकि उनकी वजह से जो सीट खाली हुई उसका इलेक्शन है, इसलिए हम इस इलेक्शन को भी एक उस निगाह से देखते हैं कि भाई ये एक अमानत एक अच्छे सियासी कारकुन की, जो उनका मकाम था वो अपनी जगह पर बहरहाल है जमहूरियत के लिए और सियासत की तारीख़ है, उसमें उनका एक बड़ा नुमाया रोल और नुमाया मकाम है। अच्छा, अब वक़ार मेहदी साहब को इस पोजीशन के लिए नामज़द किया गया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से और एक और भी इनका साइड का कैंडिडेट भी होगा मेरे ख्याल में जी, कवरिंग कैंडिडेट भी है। हमारे यहाँ से भी 2 उम्मीदवार की कागजात नामज़दगी गई है। एक निगत मिर्ज़ा हिना बाजी हैं जो पहले भी सेनेटर रही है, दूसरे बिज़नेस फोरम के हमारे एक बड़े जो पहले भी इलेक्शन लड़ चुके हैं सूबाई क्लिफ्टन डिफेंस के इलाकों से, मुजाहिद रसूल भाई, तो उनके भी कागजात नामज़दगी दाखिल किए। तो हमने वक़ार मेहदी भाई के क्रेडेंशियल्स देखे हैं और इनकी खिदमत भी सियासी जमहूरी अमल में वो किसी से ढकी छुपी नहीं है और ये एक बाखबर और ज़िम्मेदार सियासतदान भी हैं और एक मैं समझता हूँ कि बहुत मुफक्किर तफक्कुर रखने वाले शहरी भी हैं। बहुत सी इश्यूज़ पर इनकी नज़र है, तो पीपल्स पार्टी की तरफ से मेरे ख़्याल में इनका इंतखाब भी मुनासिब है। लेकिन ये ज़ाहिर है कि अब हमारी पॉलिसी ज़ाहिर हमने भी दो उम्मीदवार नामज़द किए, हमें भी उसमें से भी एक को फ़ाइनल करना है। अब चूँकि ये एक दरख्वास्त आ गई है हमारे साथियों भाइयों की तरफ से, तो हम अपनी मरकज़ी कमेटी का आज ही किसी वक्त इजलास करके खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई और बाकी जो साथी हैं हम इस पर गौर व खौस करके फिर हम कोई फ़ैसला करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि इंतखाबात में मेरे ख़्याल में मुकाबला होना वो भी एक सेहतमंद जमहूरी अमल है और जमहूरियत को फ़रोग़ देने के लिए उसका भी अपना एक किरदार है और ज़रूरत हो और मुनासिब समझा जाए तो एक दूसरे के हक़ में जो है वो दस्तबरदारी भी होती है, ये होता रहा है। अब क्या फ़ाइनल फ़ैसला होता है वो ज़ाहिर है कि जो गुफ्तगू हुई है मैं सामने रखूँगा, लेकिन हमने इस मौके को गनीमत समझा और अपने दोस्तों के सामने ये भी बात रखी है कि देखें ये हमारा आपस में मिलना, इससे कम से कम पूरे सिंध के अवाम पर एक अच्छा इसका तासुर जाता है। वो ये समझते कि चलें ये सियासी जमातें सिर्फ़ जो है वो इल्ज़ाम तराशी
اور پھر آپس میں مستقل لڑائی جھگڑا ہی نہیں بلکہ کچھ چیزوں پر آپس میں تبادلہ خیال کرتی ہیں. تو ہم نے ان سے ہماری گزارش یہی تھی کہ کوئی سلسلہ غیر رسمی ہو یا رسمی یہ جاری رہنا چاہیے. اور ہم اپوزیشن میں، آپ حکومت میں سندھ میں، لیکن وفاق میں تو ہم کوئلیشن میں ہیں. چاہے آپ نے وزارتیں لی ہو نہ لی ہوں. اور پھر PDM-1 کی حکومت جو تھی اس میں تو آپ بھی وزارتوں میں تھی اور کچھ معاہدے بھی ہوئے ہیں، کچھ ہمارے درمیان بات چیت ہوئی ہے. تو میرے خیال میں لوگ یہ نہ سمجھیں کہ جب الیکشن آتا ہے، چاہے سینٹ کا آئے چاہے کوئی اور الیکشن ہو، اور اس وقت آپس میں شاید ہم بیٹھتے ہیں اور یہ ہمارے پاس آتے ہیں اور ہم بلدیاتی حلقہ بندی اور ڈیلیمیٹیشن پر اپنی شکایات لے کر ہم وزیر اعلیٰ ہاؤس جا کر میٹنگ کرتے ہیں. تو ہمارا یہ تاثر عوام میں کوئی اچھا تاثر قائم نہیں ہوتا ہمارے اس عمل سے. تو لہٰذا ہمیں انتخابی ملاقاتوں سے ہٹ کر بھی کچھ عوام کو ریلیف دینے کے لیے سوچنا چاہیے، اور اس میں بھی کہیں کوئی ہمارا اشتراکی عمل ہونا چاہیے. اور خوش قسمتی سے جب ایک معاہدہ ہمارا ہے موجود تو اس معاہدے پر کم از کم ہم بیٹھ جائیں اور ہم فالو اپ کریں کہ بھئی کس بات پر عمل ہوا، کس پر نہیں ہوا، اور نہیں ہوا تو کیوں نہیں ہوا، اور اس میں کیا مشکلات اور کیا مسئلے ہیں. ہم ایک دوسرے کو سمجھیں، اور تاکہ یہ کمیونیکیشن نہیں ہوگا، رابطہ نہیں ہوگا، تو پھر ہم نے جو پوزیشن لی ہے اس میں سختی آتی چلی جائے گی. آپ نے جو پوزیشن لی ہے اس میں آپ اپنا موقف جو ہے وہ سختی سے رہیں گے، اور پھر یہی ہوگا کہ ہمارے پاس بھی یہی ہوگا کہ ہم اس اسٹیٹڈ پوزیشن سے آپ کے اوپر بات چیت کریں گے، آپ ہمارے اوپر. تو میرے خیال میں اس بات کو آگے بڑھنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم سیاسی ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں، سیاسی سوچ و فکر رکھتے ہیں اور لوگوں کے لیے سیاست کر رہے ہیں، انہیں ہر طرح کی جو پریشانی، اذیت جس میں وہ مبتلا ہے، مہنگائی، بے روزگاری، غربت کو لے کر جو اس وقت حالات ہیں ان کے، اور اس کے علاوہ جو بڑے بڑے ایشوز بھی آئے ہیں، تو ان پر بھی چاہے وہ پانیوں کی تقسیم اور یہ نہروں کا مسئلہ ہو، اور اسی طریقے سے جو بلدیاتی، مقامی، شہری خود مختاری کا، اور ہمارا جو آئینی ترمیمی بل ہے، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے جہاں چارٹر آف ڈیموکریسی میں ایک جو عدالتی اصلاحات کی بات کی، اور عدالتی اصلاحات میں 26ویں آئینی ترمیم میں جس طرح محترم بلال بھٹو زرداری صاحب کا ایک کردار رہا واضح جو سب لوگ دیکھتے ہیں، تو اسی طرح کمال اصفر صاحب گورنر تھے، محترمہ نے انہیں کہا تھا ایک ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا ایک خاکہ سب سے پہلے پیپلز پارٹی محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے تیار کرایا تھا، اور وہ کمال اصفر صاحب نے کیا تھا، اور بعد میں پرویز مشرف صاحب کی حکومت میں جنرل تنویر نقوی نے لے کر پھر اسی خاکے پر وہ قانون سازی کر کے پورے ملک میں ایک خود مختار، مؤثر، با اختیار، با وسیلہ بلدیاتی مقامی حکومت کا نظام قائم کیا. تو میرے خیال میں ہم نے وہ بل دیا تو اس پر بھی پیش رفت ہونی چاہیے، بات چیت تو ہونی چاہیے کم از کم. تو ہم نے یہ ساری باتیں کی ہیں، اور پھر اور بھی بہت ساری باتیں جو ہمارے معاہدے میں ہیں، روزگار کے حوالے سے، ڈومیسائل کے حوالے سے، لوکل پولیسنگ کے حوالے سے، یہ ساری باتیں بھی اس میں ہم نے کی. میں نے کہا کہ میں کم از کم وہ سامنے رکھ دوں تاکہ اور ہمارے بھائیوں نے وہ باتیں بہت کھلے دل سے سنی. پھر انہوں نے بھی ہماری بہت ساری ایسے جو اقدام تھے جن کو محسوس کیا، تو انہوں نے بھی کھل کر جو ہے وہ ان پر ہمارے ساتھ بات چیت کی اور اپنے ان گلو شکووں کا اظہار کیا. تو ہم نے کہا کہ ان ساری باتوں کا تدارک اسی طرح ہو سکتا ہے کہ ہم کم از کم غیر رسمی طور پر بیٹھنا شروع کریں. اور سعید غنی صاحب کو میں نے ایک عرصہ پہلے، پھر علی خورشیدی نے بھی جو میرے اپوزیشن کے لیڈر ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ بھئی یہ جو 15 ارب ہمیں وفاق سے مل رہے ہیں سڑکیں بنانے کے لیے، وہ اسی وقت مضبوط اور پختہ بنیں گی اگر اس کے نیچے نکاسی، آب رساؤ اور یہ جو لائنیں یہ ٹھیک ہو جائیں گی. اور یہ کام آپ اگر کریں اپنے بجٹ سے، بلدیاتی میئر مرتضی وہاب بھائی اور محترم سعید غنی بھائی یہ کام کریں، ہم سڑکیں بنائیں، تو ون ون سچویشن ہم دونوں کے لیے ہے. اور اس طرح لوگوں میں جو ہے وہ ایک اچھا تاثر قائم ہوگا، اور یہ بہت ہی مثبت سیاست ہوگی. تو ہمارے تمام میرے جو ساتھی انہوں نے سنا اور ہم نے ان کی ساری باتیں سنی. تو مجھے امید ہے کہ یہ صرف الیکشن کے لیے بہانہ ضرور سینٹ کے الیکشن کا ہو سکتا ہے، لیکن میرے خیال میں ہمارا مقصد اس الیکشن سے بیونڈ ہے.
اس سے بھی آگے ہے، اور لوگوں کو کس طرح ریلیف دینا ہے اس پر ہم جب بھی بیٹھیں گے ہم گفتگو کریں گے اور کوشش کریں گے کوئی اشتراک عمل کریں، کوئی مشترکہ حکمت عملی بھی بنائیں، چاہے ایک دوسرے سے لڑیں، اختلاف کریں، اسمبلی میں شور شرابہ ہو، ہنگامہ ہو، واک آؤٹ ہو، بائیک آؤٹ ہو، یہ سب ہوگا، لیکن اس کے باوجود سیاسی ہیں، سیاسی کہتے ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں، سیاست کر رہے ہیں، تو پھر یہ بھی سیاست ہے کہ بیٹھ کر بات چیت کرنی چاہیے۔ بہت شکریہ۔ شکریہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ آج ہم سب یہاں پہ آئے ہیں اور محترم فاروق بھائی اور سب کے ساتھ یہاں پہ ملاقات ہوئی، اور جس طرح یہ سینٹ کی نشست، جس طرح فاروق صاحب نے آپ کو بریف کیا کہ مرحوم تاج حیدر صاحب اللہ ان کو وری کی رحمت کرے، ان کے درجات بلند کرے، ان کی وفات کی وجہ سے خالی ہوئی، اور پھر لیڈرشپ کی طرف سے محترم وقار مہدی صاحب کو نومینیٹ کیا گیا۔ تو اس سلسلے میں آئے اور بھی بہت ساری باتیں ہوئیں، اور خاص طور پر ہم نے شکریہ ادا کیا کہ جو اس وقت بہت سینسٹیو ایشو ہے ہمارا کینال کا، اس میں ایم کیو ایم نے کھل کے سپورٹ کی، نہ صرف صوبائی اسمبلی میں جو ہم نے قرارداد پاس کی، بلکہ نیشنل اسمبلی میں بھی اور سینٹ میں بھی انہوں نے اس میں ہمیں سپورٹ کیا، اور بلکہ یہ سندھ کے کاز کو سپورٹ کیا جو سب کا مشترکہ کاز ہے۔ اور بھی ایشوز پہ بات ہوئی ہیں، اور ظاہر ہے اس پہ ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، اور بہت سارے ایشوز ہیں، اور ایک دوسرے کے لیے چھوٹے موٹے گلے شکوے بھی ہوتے ہیں دونوں سائڈز کے، لیکن صحیح آج اچھی باتیں کرنی چاہیے، اور اس کے لیے ہم لوگ سب آج یہاں پہ آئے ہیں، اور میں بہت پر امید ہوں کہ جو ہم نے اپنی بات رکھی ہے اس کو پراپر طریقے سے ڈسکس کر کے اور ایک صحیح فیصلہ ہوگا، اور وقار مہدی صاحب بھی سب کے لیے ایکسیپٹیبل ہیں، اور اللہ ان کو انشاءاللہ کامیاب کرے گا۔ بہت شکریہ جی، تھینک یو۔ فاروق بھائی یہ بتائیے گا، وقار مہدی صاحب جب سینٹ میں جائیں گے تو امید ہے کہ وہ آپ کی بربادی کی مثالیں دے کر پی ٹی آئی کی بات نہیں کریں گے، جس طریقے سے فیصل واوڈا صاحب بیٹھ کر جو ہے وہ آپ کے ہی ووٹوں سے وہ سینٹ کا حصہ ہیں، لیکن وہ آج پروگرامز میں بیٹھ کے ٹاک شوز میں آپ کی بربادی کی مثال دے کر پاکستان تحریک انصاف کی بات کرتے ہیں، تو کوئی گائیڈ لائن نہیں ہے ان کے لیے؟ میرے خیال میں میرا ایک شعر کافی ہے، ساری بڑی جماعتوں کو میں نے ہمیشہ، کہ ایک جماعت ریل میں ہے، ایک رہنما ریل میں ہے، دوسرے رہنما یا کابر جیل میں ہے، تو یہ تو چولی دامن کا ساتھ ہے۔ آج ایک جماعت کہتی ہے کہ 100% میں صحیح ہوں، باقی جماعت غلط ہے، اور پھر جو چھوٹی جماعتیں ان کا تو نمبر ہی نہیں آتا کسی جگہ، پالیسی میں، فیصلوں میں، ساری چیزیں بیت المال کی ہوں یا ویسے ہوں اوپر ہی تقسیم ہو جاتی ہیں۔ تو میں یہی کہتا تھا کہ بھائی ہم تو یعنی حکومت میں ہوتے ہوئے بھی زیر اعتاب رہے اور اپوزیشن میں ہوتے ہوئے بھی زیر اعتاب رہے، میں اس کی تفصیل نہیں کھولوں گا۔ تو تمام بڑی جماعتوں کو ہم سے بھی سبق سیکھنا چاہیے۔ جس کا نام لیا میں اس کا نام بھی نہیں لے رہا، وہ اگر ہماری مثال دے کے کسی کو کہہ رہا ہے تو پھر اسے اپنے اوپر بھی یہ لاگو کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ ایسا نہیں کہ ہر ایک کی سیاست جو ہے وہ دائمی ہے۔ میں نے کہا ہے کہ میں آج زد پہ اگر ہوں تو خوشگما نہ ہو، میں آج زد پہ اگر ہوں تو خوشگما نہ ہو، چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں، اور یہ ہوتا رہا پھر۔ اچھا یہ دونوں سے سوال ہے میرا، شاہ صاحب سے بھی، ڈاکٹر صاحب سے بھی، کہ آپ نے خود کہا کہ جب الیکشن کے معاملات ہوتے ہیں تو ملاقاتیں ہو جاتی ہیں، تو ہم وہ ملاقات اسی لیے میں نے پہلے سے کہہ دیا وہ یہ ملاقات کب دیکھیں گے کہ کراچی کی سڑکوں پر آپ بیٹھ کر کوئی فیصلہ کریں، اعلان کریں کہ دونوں جماعتیں مل کے کہ کل سے سڑکیں بنیں گی؟ اب وہ ملاقاتیں کب ہوں گی؟ اس کا فیصلہ آپ کب صادر کریں گے؟ کراچی کے ہر گھر میں پانی آئے گا، وہ ملاقات کب ہوگی جب آپ اپنے بلدیاتی مسائل کے حل کے ساتھ ساتھ وہ جو سکھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا وعدہ ہے کہ ہر گھر سے کچرا اٹھے گا، وہ پریس کانفرنس کب ہوگی؟ اچھا اس کے اندر ایڈ بھی کر لیجیے کہ 37 سال سے لوگ دیکھ رہے ہیں 1988 سے 2025 تک جو راکٹ سوال میں نے یہی سوال تھا ہمارا کہ 37 سال میں جب بھی پیپلز پارٹی کو ضرورت ہوئی یا ایم کیو کو ضرورت ہوئی تو یہ سب سی ایم آؤ کے مرکز کے اوپر جو ہے ملاقاتیں ہوتی ہیں،
عوامی ایشوز کے اوپر اتنے سینسیٹیو ایشوز ہیں گھٹپن کا اس پر آپ لوگوں نے کوئی ملاقاتیں نہیں کی اپنے سینٹ کے لیے جو ہے وہ آپ شاہ صاحب اسی سوال کے ساتھ ایک چھوٹی سی لائن ایڈ کروں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کا تعلق ساس بہو کی طریقے کا رہا ہے کہ لڑتے ہیں آپس میں اور گھر والوں کا نقصان ہوتا ہے، مطلب سندھ کے عوام کا. تو جیسے کاشف نے بات کی، نعیم بھائی نے بات کی، تو آخر عوام کے لیے آپ لوگ کب ایک ہوں گے؟ کیونکہ سندھ کا ہم نے کہا کہ وہ شوہر کو ڈھونڈے، اس بیٹے کو ڈھونڈے، وہ کدھر ہے؟ ساس بہو تو ہے، وہ بیچ میں شوہر اور وہ بیٹا کہاں ہے؟ آپ کون کریں گے؟ میں کروں. ہاں پہلے آپ دے دیں. جی دیکھیں، آپ سب دوستوں کی باتیں سر آنکھوں پہ. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ بہتری کی طرف بات کی ہے، اور ایم کیو ایم کی بھی بہت ساری مثبت چیزیں ہیں جن پر پہلے بھی کوشش کی گئی عمل کرنے کی. جو کچھ رہ گئی ہیں ان پر بھی عمل کیا جائے گا. ترقیاتی کام آپ سب کے سامنے ہیں اور ضرورت ہے ابھی بھی، لیکن اس کے باوجود بہت زیادہ ترقی ہر چیز میں ہوئی. جو فیلڈ گنوائی گئی ہیں یہاں پہ، اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو کمپیریٹیولی بہتری نظر آئے گی. بلکہ آپ اس پہ کسی دن میئر صاحب، منسٹر لوکل گورنمنٹ اور ہم خود بھی آپ کے لیے حاضر ہیں کہ وہ ہر جگہ پہ وزٹ بھی کریں گے. تو یہ ملاقاتیں یا یہ جو تاثر ایک ہے کہ کوئی دیکھیں آج یہ الیکشن ہے سینٹ کا، یہ ایک پولیٹیکلی موو ہوتی ہے ایک خیر سگالی کی، ایک بہتر انوائرمنٹ کے لیے. ادروائز آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس جو نمبرز ہیں، الیکشن ایک سیٹ پہ ہے، تو ہمیں کوئی الیکشن سے وہ نہیں ہے. لیکن ایک اچھا میسج دینے کے لیے ہم یہاں پہ آئے ہیں کہ چلیں جس طرح جب بھی کوئی ایسا ایشو ہوتا ہے ہم ساتھ ہوتے ہیں. جمہوریت میں الیکشن بھی ہو سکتے ہیں اور فیصلہ رات کو آئے گا. میں بھی الیکشن کی بات ہو تو وہ بھی پروسیس ایک ہیلدی پروسیس ہے، اس کو جاری اور ساری رہنا چاہیے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ ایک پورے اخراجات ہوتے ہیں، آگے اکنامی آپ کے علم میں ہے کہ ایک پروسیس اگر الیکشن کا شروع ہوگا اور الیکشن کمیشن والے آئیں گے، سارا دن کا ایک پروسیس ہوتا ہے شروع، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو ایک یہ مثبت فیصلہ ہوگا اگر ہمارے حق میں جو میٹنگ ہو اور اس کا فیصلہ ہے. باقی کام یہاں پہ ہو بھی رہے ہیں اور ہونے بھی چاہیے. میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ دیکھیں، کراچی میں مکمل طور پر بہتری کے لیے بہت زیادہ فنڈز کی ضرورت ہے. اچھا، پھر ایک بڑا مس پرسپشن سا آ جاتا ہے کہ جی وہ NFC ایوارڈ، جی وہ 18ویں ترمیم اور اس کے بعد تو ضرورت ہی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. آپ سب لوگ نیٹ پہ جا سکتے ہیں. جو PSDP بنتی ہے وفاقی حکومت کی، اور بہت سارے لوگ آ کے باتیں بہت کر جاتے ہیں لیکن کہتے بھی ہیں جی کراچی پاکستان کی معاشی اس میں ریڑھ کی ہڈی رکھتا ہے. اس ریڑھ کی ہڈی کے لیے کبھی وفاق سے کوئی اس طرح کی بات، کوئی اس طرح کی اسکیمیں آئیں؟ میں پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا وزیر ہوں صوبائی. میرے پاس تمام ریکارڈ موجود ہیں 2008 سے 13 تک کا بھی، جب پیپلز پارٹی گورنمنٹ میں تھی، پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب صدر تھے. اس وقت جو تقسیم ہوتی تھی مساوی ہوتی تھی، 2-4% آگے پیچھے ہو سکتے ہیں. بلکہ میں محترم مصطفیٰ کمال صاحب کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں جو سب سے زیادہ پیسے ملے وہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے ہی دیے تھے کراچی کے لیے. لیکن کیا وجہ ہے کہ جو PSDP آن ریکارڈ ہے 13 سے لے کے 18 والا بھی اور 18 سے لے کر 22 والا بھی، اس میں سندھ کے لیے، پورے سندھ کے لیے 3 سے 4% سے زیادہ اسکیمیں نہیں رکھی جاتی. ایک گرین لائن دے کے بہت بڑا احسان ہو گیا، یا کوئی 1-2 اور پروجیکٹ جو لاسٹ خان صاحب کی، بلکہ خان صاحب کی گورنمنٹ میں تو کہتے تھے کہ سندھ ہمارا ہے ہی نہیں. تو اس PSDP میں کیوں نہیں کراچی کا حصہ رکھا جاتا؟ صرف باتیں ضرور کر دی جاتی ہیں، اگر رکھا بھی جاتا ہے تو بہت تھوڑا. اور اگر وہ اسکیمیں آ بھی جائیں، کیونکہ یہ آن ریکارڈ ہے، میں آپ سب سے شیئر کروں گا کہ 3-4% آتے ہیں، پھر اس میں ریلیزز نہیں ہوتی. اس دفعہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے کہنے پہ، اور ظاہر ہے MQM کا بھی اس میں اہم رول ہے، پہلی دفعہ یہ جو سال گزرا ہے
اس میں سندھ کے لیے کچھ پرسنٹیج رکھی گئی، لیکن وہ بھی 10% سے زیادہ نہیں ہے، اور اس کی بھی ریلیزز کا ایشو ہے. لیکن چلیں، وہ جو 3% سے بڑھ کے 8, 9, 10% آئی ہے تو ہم وفاقی حکومت کا شکریہ اس حد تک تو کرتے ہیں. لیکن اس میں آپ کے علم میں ہے کہ کتنی زیادہ بات کرنی پڑی پریزیڈنٹ صاحب کو، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کو، سی ایم سندھ مراد علی شاہ صاحب کو، کہ بھائی ایسے نہ کریں. تو کراچی کے لیے جو فنڈز کی ضرورت ہے، وہ جب کراچی ریڑھ کی ہڈی رکھتا ہے تو وفاق کی طرف سے بہت بڑا اسپیشل پیکج آئے. یہ 10-15 ارب سے کراچی میں کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہو سکتا. تو باقی ہم اپنا کام کر رہے ہیں اور بہتری آئی ہے، لیکن اس کے لیے بہت زیادہ ضرورت ہے. فاروق بھائی نے کوئی شعر بھی پڑھے، اب میں ان کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا، نہ الفاظ میں نہ شاعری میں، لیکن یہ ہے کہ کر رہے ہیں اور زیادہ وفاق کے ساتھ حکومتوں میں ضرور رہی ہیں ایم کیو ایم، اور ہم یہی رہا ہے کہ وہاں بھی یہ بات ضرور کی جانی چاہیے. کراچی کا کیس جو ہے وہ ہم سب کا کیس ہے اور ہم سب نے، اور انہوں نے اٹھایا بھی ہے. تو یہ ایک اچھا تاثر جائے گا اگر وہاں سے ہمیں زیادہ فنڈز ملیں گے اور یہیں پہ خرچ ہوں گے. ایک منٹ یہ جو سوال آپ نے پوچھا نا کہ کب بیٹھیں گے ان ایشوز پر جن کا آپ نے آج میٹنگ میں بھی احاطہ کیا، بات چیت کی ہے، لیکن آگے کیسے بڑھیں گے، تو بھائی میری طرف سے اور میری جماعت کی طرف سے تو آفر یہ ہے کہ عوام کو ریلیف دینے کا کوئی بھی منصوبہ، کوئی بھی پلان، کوئی بھی حکمت عملی، اس کے لیے ہم کل سے تیار ہیں. چاہے کلفٹن پہ 3 تلوار پہ 2 تلوار پہ ہمیں سڑک پہ بیٹھنا ہو، لیاقت آباد 10 نمبر پہ بیٹھنا ہو، میری طرف سے بلینک چیک ہے جو ہم پاکستان پیپلز پارٹی کو دیتے ہیں لوگوں کے لیے، کراچی کے پانی کے لیے، کراچی کے صفائی جو ایک بہت بڑا مسئلہ بن گئی ہے، نکاسی ہے آپ کے لیے، ان سارے کے لیے ڈمپر کنٹینر والے ایشو، یہ سارے ایشوز جو بنیادی طور پر کراچی کے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ سندھ کا بھی بڑا انحصار جو ہے کراچی پر ہے اور پاکستان کا تو پورا انحصار کراچی پر ہے ہی ہے. تو یہ ہم تو تیار ہیں کل سے. اگر شاہ صاحب ایک چیز ابھی آپ نے جیسے کہا کہ وفاق سے بجٹ بھی نہیں ملتا اور خاص طور پہ نہروں کے ایشو پہ دیکھا کہ جب تک بلاول صاحب نے ان کو حتمی ڈیڈ لائن اور ایک ایسا بات نہیں کہہ دی کہ جب تک وہ ہلے نہیں، تو کیا ہم ہمیشہ ہی ایسے روک کے چیخ کے چلا کے اپنا حق لیتے رہیں گے، کیونکہ وہ خاموشی سے دیتے نہیں ہیں وفاق کو؟ یہ سلسلہ کیسے جائے گا؟ دیکھیں، اس کے لیے جب الیکشن ہوں گے 2029 والے، اور جو پاکستان کی عوام نے فیصلہ دیا، اور الحمدللہ انشاءاللہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب پرائم منسٹر بنیں گے، تو ضرور ہمیں حقوق ملیں گے. آپ نے نہروں کی بات کی، آپ نے دیگر پروجیکٹ کی بات کی. دیکھیں، ابھی نہریں جو ہیں ان پر کینالز پہ جو ذی شعور ہے اس نے ان کینالز کی مخالفت کی ہے. ہم سندھ میں تو سب ایک پیج پہ ہیں، مختلف پولیٹیکل پارٹیز ہیں، وہ ہمارے خلاف بھی سب کچھ کہہ رہی ہیں، سول سوسائٹی کے لوگ ہیں، وکلا برادری ہے، دیگر بہت سارے لوگ ہیں، اور وہ ہر بات کر رہے ہیں. لیکن اس پیج پہ ہم سب ساتھ ہیں، نہ صرف سندھ کے لوگ بلکہ آپ کے پاس ریکارڈ پہ موجود ہے کہ پنجاب سے بھی آواز آئی، بلوچستان سے، کے پی سے بھی، کہ جو کینال باعث انتشار ہے اس کو نہیں بننا چاہیے. اور میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، پورے ملک کے ان ذی شعور لوگوں کا، کہ وہ جو سمجھتے ہیں کہ یہ کینال نہیں بننے چاہیے، اور ہم سب لوگ تو ایک پیج پہ ہیں. ابھی بہت سارے ایشوز اس وقت بھی موجود ہیں. ہم نے جیسے چیئرمین صاحب کی ملاقات ہوئی پرائم منسٹر صاحب سے، اور سی ایم صاحب بھی تھے، جس میں یہ طے ہو گیا کہ جی 2 تاریخ کو جو سی سی آئی کی میٹنگ ہے، اور اس میں جو ایک طریقہ کار ہے، اس کے بعد اس کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے گا. ہمارے ہاں بہت سارے دوستوں کے ذہنوں میں سوال ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ایک کوئی لالی پاپ دیا جا رہا ہے، یہ جی پیپلز پارٹی خواہ کی بات کر رہی ہے، سی سی آئی میں تو ان کے پاس اکثریت ہی نہیں ہے، اور جب اکثریت نہیں ہوگی تو یہ کیسے پاس کرائیں گے. دیکھیں، آپ نے ایک دیکھا ہوگا تسلسل، جب الیکشن ہوئے، ابھی جو بات ہو رہی تھی پی ڈی ایم 1 میں یا اس میں ہم لوگ ساتھ تھے،
تو اس کے بعد جب الیکشن ہوئے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم سب ساتھ ہوتے، لیکن آپ کے علم میں ہے کہ الیکشن کیسے ہوئے، اور یہاں پہ جو ہمارا اسٹرانگ ہولڈ ہے اس میں ایک پورا الائنس بنایا گیا جس میں PMLN بھی تھی، MQM بھی، GDA بھی، JUIF بھی، بہت ساروں کو ملایا گیا۔ اس کے بعد جب الیکشن کے رزلٹ آئے، ہنگ پارلیمنٹ تھی، ہمارا کوئی خوشی کا فیصلہ نہیں تھا کہ ہم PMLN کو سپورٹ کریں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی مجبوری، ہمارا گناہ جو ہے وہ ہے کہ ہمیں سب سے اہم پاکستان ہے، عوام ہے، جمہوریت ہے اور پارلیمنٹ ہے۔ تو اگر ہم فارمیشن میں ان کی سپورٹ نہ کرتے تو نئے الیکشنز کی بات کی جاتی۔ اب نئے الیکشن یہاں پہ 60 دن میں ہوتے، 90 دن میں ہوتے یا 9 سال میں ہوتے، کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ تو ہم نے ان کو سپورٹ کیا۔ اس کے بعد ہمارے بہت اختلافات رہے ہیں۔ ہمارے الحمدللہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کو 4 صوبوں میں الیکٹڈ لوگ ہیں، نیشنل اسمبلی میں بھی، پروونشل اسمبلی میں بھی، سینٹ میں بھی۔ وہاں پہ ایشوز تھے اور بھی بہت ساری چیزیں جو بات کی گئی ہوگی اس پہ عمل نہیں ہوا، وہ بھی ہمارے ایشوز تھے، اور ہمیں تانے بھی سننے کو ملے کہ جی اتنے آپ کے پاس ریزرویشنز ہیں تو اس گورنمنٹ کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے۔ نہ چھوڑنے کی وجہ پاکستان، کیونکہ وہ جو PTI کی گورنمنٹ تھی اس کے اقدامات کی وجہ سے جو ملک کے حالات ہوئے، جو ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا تھا، موجودہ حکومت نے اچھے اسٹیپس لیے جس کی وجہ سے معاشی طور پر ہم مضبوط ہو رہے ہیں، بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ تو کیا پیپلز پارٹی اپنے کچھ ایشوز کے لیے ملک کو انتشار میں ڈالتی؟ گورنمنٹ سے علیحدہ ہوتے تو ظاہر ہے گورنمنٹ نہ چلتی، لیکن ہم نے وہ ساری چیزیں صحیح اور ان سپورٹ کرتے رہے۔ لیکن جو کینالز کا ایشو ہے وہ بہت سینسٹیو، اور ہم نے CM صاحب نے قیادت کے کہنے پہ 14 جون 2024 اور 18 میں یہ لیٹر لکھے فیڈرل گورنمنٹ کو کہ یہ جو ارسا نے آپ کو فگرز دی ہیں یہ غلط ہیں اور ان کو کینسل کیا جائے، اور یہ جو پروجیکٹ ہے اس کو بند کیا جائے۔ پھر CCI میں بہت سارے ایشوز تھے جن کو اٹھایا گیا، ملاقاتیں ہوتی گئیں، لیکن جب ان کو نہیں کنسیڈر کیا جا رہا تھا ہماری ان ساری چیزوں کو، ایک بات ضرور تھی کہ انہوں نے ایکنک سے اس کو اپروو نہیں کیا، لیکن مکمل طور پر خاتمے کا اعلان نہیں ہو رہا تھا۔ تو اس لیے چیئرمین صاحب نے 27 دسمبر کو بھی اعلان کیا، 4 اپریل کو بھی، 18 کا جلسہ حیدرآباد، 25 کو ابھی سکھر تھا، لیکن اس سے پہلے یہ میٹنگ ہوئی تو ہم نے سکھر والا احتجاجی جلسہ جشن سندھو کے نام پہ کیا، کیونکہ ہمیں پورا یقین ہے۔ اس کی یقین کی وجہ کیا ہے؟ ظاہر ہے CCI میں ہمیں اکثریت نہیں ہے، لیکن وجہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت اگر پیپلز پارٹی علیحدہ ہوتی ہے تو وہ گورنمنٹ ان کی برقرار نہیں رہ سکتی۔ تو اسی وجہ سے جو بات ہوئی اور پرائم منسٹر صاحب نے یقین دہانی کرائی کہ ان کینالز کو اور غلط جو اعداد و شمار ارسا کی طرف سے دیے گئے، اس وجہ سے یہ ختم کیے جائیں گے۔ اوپر فاروق صاحب سے بھی بات ہوئی تھی انہی اعداد و شمار کی، آپ بھی ہمارے سارے دوست ہیں، میں آپ کے توسط سے یہ بھی اس کو بھی بریف کر دوں، آپ سب کے ذہنوں میں سوال ہوں گے۔ کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے ارسا نے 50 سال کا 40 سال کا ایک ایوریج نکالا اور بتایا کہ جی اتنا پانی جو ہے یہ سیونگ ہو رہا ہے، اور اگر کوئی صوبہ اپنے پانی سے کوئی کینال بنائے تو اعتراض نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، اسی جو ان کی اپنی بریفنگ ہے 40-50 سال والی، اگر صرف آج سے 25 سال پیچھے چلے جائیں تو صرف 4 سال ایسے آئے ہیں جس میں کچھ پانی سمندر میں گیا ہے، ادروائز پانی گیا ہی نہیں ہے۔ اور جو ڈیلٹا کو ایک پانی دینا ہے، آج آپ سب لوگ کراچی سے شروع ہوں بدین تک جائیں، لاکھوں ایکڑ زمین جو ہے وہ سمندر کے پانی کے نیچے آئی ہے، ہزاروں گاؤں جو ہیں وہ پانی اس میں سمندر کا آ گیا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے۔ محترم احسن اقبال صاحب آئے تھے، ہم ایک گئے تھے، ایریل ویو لیا ہم نے، ایک اسکیم تھی ہماری، اس کے لیے ان کو خود دکھایا کہ یہ دیکھیں، اور وہ خود انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا یہاں پہ ایک عجیب سی صورتحال ہے۔ تو اب ہم اس لیے کانفیڈنٹ ہیں کہ اگر یہ CCI میں پھر کوئی ایسی بات آ جاتی ہے 2 تاریخ والی میں اور کہیں جی ہمارے تو نمبر، تو ہم گورنمنٹ سے علیحدہ ہو جائیں گے۔ اور مجھے پورا یقین ہے کہ جو بات پرائم منسٹر صاحب کی، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی اور پریزیڈنٹ صاحب کی ہوئی ہے، اس میں یہ حتمی فیصلہ ہو چکا ہے۔ یہ ایک صرف
جو ہوتا ہے فارمیلٹی ہوتی ہے کہ وہ جو اسکیم ظاہر ہے ایسے کوئی نوٹیفیکیشن نہیں نکلتا، اور CCI ہی وہ فورم ہے جہاں پہ ارسا کے ان نمبرز کو جو ہے وہ کینسل کیا جا سکتا ہے، ان کو ریجیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ شکریہ بہت بھائی، اللہ کرے